अज़ीज़ मसीह में मैं आप सबको सलाम बोलती हूँ और आज हमारा उन्वान है यीशु मसीह खुदा का बेटा किस तरह से है और या हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को नए अहदनामा में कई जगहों पे ज़ाहिर किया है खुदा का बेटा होने के लिए, लेकिन आज हम पूरी बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे खुदा ने जो है कैसे मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ लोगों को जो है खुदा का बेटा कहा है। हम यीशु को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं आज हम देखेंगे। तमाम मसीहों को जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा क्यों है, क्योंकि अक्सर गैर अक़वाम जो है वो ये सवाल पूछती हैं और हमें इस चीज़ का अक्सरियत को जवाब नहीं आता है। इसलिए आज अजीज़ों बड़े गौर से सुनिए और पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले कि मसीह को हम खुदा का बेटा क्यों कहते हैं और हम सब मसीहों को इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो और गैर मसीहों को भी, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे सवालात होते हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहते तो पूरी वीडियो को देखिए और आपको एक एक नुक्ता समझ आएगा और खुदा की ज़ात आपके जो है वो ज़हनों को खोलेगी और ताकि आपको समझ देगी ताकि आप इस नुक्ते को समझ पाएँ। तो अजीज़ों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि खुदा की नस्ल के वसीले से बेटे होना। तो ये क्या कहाँ पे लिखा है, अमाल 17 बाब उसकी 28 और 29 आयत को हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूँ लिखा है, क्योंकि उसी खुदा में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसे तुम्हारे शायरों में से भी बाज़ ने कहा है कि हम उसकी नस्ल हैं, यानी खुदा की नस्ल हैं, खुदा की नस्ल। और क्या है कि नस्ल की निस्बत किससे होती है, बाप से होती है। जैसे हम अपने माँ बाप के अपने बाप के बेटे और बेटियां, इसी तरह वो भी खुदा का बेटा है, क्योंकि वो रूह अल्लाह है, वो रूह खुदा है और खुदा के रूह ने उस पर साया किया है और इस वजह से वो मौलूद मुक़द्दस है। और हम देखते हैं कि वो खुदा का बेटा इसलिए कि आगे जाके हम देखेंगे और पढ़ेंगे भी कि कहाँ पे लिखा है अजीज़ों। फिर दूसरा नंबर है ये रूह कुद्दस की वजह से रूह खुदा के बेटे होना। इसका जिक्र हम पढ़ेंगे अय्यूब नबी की किताब उसका 1 बाब उसकी 6 आयत में। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों और उनके दरमियान शैतान भी आया। हम यहाँ खुदा के बेटों से मिसाल पाक फरिश्ते हैं लेते हैं जो खुदा के जलाल में हर वक्त रहते हैं, उसकी हम्द करते हैं और वो खुदा के सामने आते हैं। और उनके बीच में क्या है, शैतान भी आता है जो एक कभी किसी वक्त में वो एक रूहानी फरिश्ता था। तो खुदा ने रूहानी फरिश्तों को खुदा अपने बेटे का नाम दिया है और हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर तीसरी पहलू जो है वो देखते हैं, खुदा ने कौम इस्राएल को अपना बेटा कहा। कहाँ पे लिखा है, खरूज की किताब 4 बाब और उसकी 22 आयत में हम यूँ पढ़ते हैं कि और तू फ़िरौन से कहना कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि इज़राइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पलौठा है। और यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने इज़राइल को ना सिर्फ बेटा कहा बल्कि अपना पलौठा भी कहा। तो फिर इस्तिस्ना में भी और उसकी 32 चैप्टर और उसकी 6 आयत में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे भी लिखा है, क्या तुम ए बेवकूफ़ और कम अकल लोगो इसी तरह खुदा को बदला दोगे? क्या वो तुम्हारा बाप नहीं जिसने तुमको ख़रीदा है? उसी ही ने तुम्हें बनाया और क़याम बख्शा है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि खुदा ने इसराइल को अपना ख़ास बेटा कहा है और खुदा ने बादशाह दाऊद को भी अपना बेटा कहा। खुदा की और 5वें नंबर पे देखते हैं कि खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने वाले खुदा के बेटे कहलाएंगे। कहाँ पे जिक्र है, मत्ती 5 बाब और उसकी 9 आयत में, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। अजीज़ों हम देखते हैं कि खुदा ने यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहा जाता है और वो क्यों है खुदा का बेटा। तो खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा इसलिए भी है वो क्योंकि वो खुदा की तरह है। और हम देखते हैं पहले वक्तों में बेटे अपने बाप की शबीह कहलाते थे। मिसाल के तौर पर अगर बाप कसाब होता तो बेटा भी कसाब कहलाता था और अगर बाप बढ़ई होता तो बेटा भी बढ़ई कहलाता था।
اسی طرح ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کیسے کام کرتا ہے، جیسے وہ اپنے باپ کو کام کرتے دیکھتا ہے ویسے ہی وہ کام کرتا ہے، اس لیے بھی وہ خدا کا بیٹا ہے۔ دیکھتے ہیں یسوع مسیح وہی ہے جس نے اپنا دعویٰ کیا تھا اور وہ کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ مسیح کا مردوں کو زندہ کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ یسوع مسیح نے کیا کیا، مردوں کو زندہ کیا، اور ہم کلام مقدس، بائبل مقدس بھی اور جو کیا ہے غیر مذاہب جو ہیں وہ بھی اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنا، مردوں کو زندگی دینا صرف خدا کا کام ہے، زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار ہے کیونکہ اس کے باپ کے پاس اختیار ہے، اور یہ وہی کام کر رہا ہے جو وہ اپنے باپ کو کرتے یعنی خدا کو کرتے دیکھتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے مردوں کو زندہ کیا، اور آج بھی اس کے نام سے مردے زندہ ہوتے ہیں۔ عزیزو، اتنی قدرت ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، تو اس لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ یوحنا 5 باب اور اس کی 21 آیت میں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں باپ بھی اسی طرح کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا پہلو کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کیسے خدا کے جیسے کام کر رہا ہے، اپنے باپ جیسے کام کر رہا ہے۔ تو خدا ہی انصاف کر سکتا ہے، یہ ایمان غیر مذاہب کا بھی ہے اور ہم مسیحوں کا بھی ہے کہ صرف خدا ہی جو ہے انصاف کر سکتا ہے، اور کسی کے پاس انصاف کی طاقت نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ متی رسول کی انجیل اس کی 25 باب اور اس کی 41 سے 41 آیت سے 42 آیت تک کیا لکھا ہوا ہے، جب ابن آدم یعنی یسوع مسیح اپنے جلال اور سب فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کی تخت پر بیٹھے گا اور سب کو میں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ یسوع آ رہا ہے عزیزو پوری دنیا کا انصاف کرنے کے لیے، اور اس چیز کا ایمان غیر مذاہب کو بھی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ مسیح انصاف کے لیے آئیں گے۔ تو پھر عزیزو ہم جو ہے تیسرا جو پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اور یسوع مسیح نے کون سے کام کیے جو خدا کر سکتا ہے، جو اس کا باپ کر سکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس اور مذاہب اور مذاہب کے نزدیک صرف خدا ہی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ مرکز رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور 2 آیت سے لے کے 12 آیت تک ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام مقدس میں سے کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازہ کے بیچ میں کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا، اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے ان کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج پڑا تھا یعنی کہ جس کو فالج ہوا تھا اس کو لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے اور اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے۔ عزیزو، ہمارا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے خدا دلوں کے راز جانتا ہے، دلوں کو جان لیتا ہے۔ ابھی وہ دلوں میں سوچ رہے ہیں لیکن خداوند کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے خیالوں میں اس طرح یوں سوچتے ہیں، پھر ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ تو لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو یعنی یسوع مسیح کو اس دنیا پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھے کہتا ہوں اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور پھر چارپائی اٹھا کر سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ تو عزیزو، ہم خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر برکت ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار ہے اس کے پاس، اور اس نے گناہوں کو معاف کیا،
کیونکہ اس کا باپ جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے. سیم اختیار ہم خدا یسوع مسیح کے پاس بھی دیکھتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ہمیں گناہوں سے مکتی دے سکتا ہے، ہمیں اس بادشاہی میں داخل کر سکتا ہے جس کا ساری دنیا جو ہے وہ جنت میں یا فردوس میں جانا چاہتی ہے. تو یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی صرف میں ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں. تو عزیزو، یسوع مسیح وہ کام کرتا ہے جو خدا یعنی اس کا باپ کر سکتا ہے، اور ایسا کر کے مسیح اپنے باپ کی نیچر کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے. میرا مطلب خدا کی یسوع مسیح اپنے باپ یعنی خدا کے ساتھ یونیک رشتہ رکھتا ہے. تو متی 11 باب اس کی 27 آیت میں پڑھیں گے، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے. اور یہ حوالہ دنیا کی پیدائش کو ظاہر کرتا ہے. عزیزو، یوحنا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. یہ تین چیزیں ہم اس میں دیکھتے ہیں، کلام یعنی الفاظ پلس خدا کے ساتھ اور خدا تھا. اس آیت کے سمجھنے کے لیے ہم سبوں کو جو ہے آپ سب کو تثلیث یعنی ٹرینٹی کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ یسوع مسیح خدا کا یونیک بیٹا ہے. کیا ہے؟ یونیک بیٹا ہے. عزیزو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے خدا کا مکمل عکس ہے. یوحنا 4 باب اور اس کی 9 آیت میں یہ لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اور تو کیوں کہتا ہے کہ باپ کو مجھے دکھا؟ مطلب یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا ہے. کیا خدا کا کوئی بیٹا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا کا مطلب کیا ہے، بیٹا ہے کیا. تو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہبرو اور یعنی عبرانی اور یونانی دو زبانیں ہیں جو بہت انٹیک ہیں، اور یہ خدا یسوع مسیح کے ٹائم کی سمجھ لیں یہ زبانیں ہیں. اور ہم وہاں پہ دو الفاظ دیکھتے ہیں، بینے اور الوہیم. بینے کا مطلب ہے سن آف اور الوہیم کا مطلب ہے خدا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سن آف گاڈ مین از کریٹڈ بینگ بائی گاڈ. تو اس میں سیکس کا کوئی تصور نہیں ہے، جیسے ہماری غیر مذہب کے لوگ جو ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، وہ جب ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو وہ ایک دم بڑک اٹھتے ہیں کہ شاید ہم کہتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ کوئی ازدواجی تعلق کو لیتے ہیں. لیکن عزیزو، ہمارا بھی ایسا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ ہمارے خدا اور ہمارا خدا کا کلام بہت ہی کلیئر ہے. وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، یعنی کہ روح خدا، روح حق، اور آپ بھی روح اللہ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کا روح ہے. اور کلام مقدس آگے جا کے ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ کیسے خدا ہمیں بتاتا ہے. اور ابھی اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوک کا پہلا باب اور اس کی کیا ہے، اس کی 25 سے 35 آیت میں اگر ہم پڑھیں مسیح کی ولادت کو، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اور خدا نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. اس لیے دیکھ، تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا کا بیٹا کہلائے گا. یہ مریم نے فرشتہ سے کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. اور فرشتہ نے جواب میں اسے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس اور خدا کا بیٹا کہلائے گا. عزیزو، آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہاں پہ کہیں پہ بھی سیکس یا جسمانی کسی بھی تعلق کا ذکر نہیں آ رہا. خدا اپنے پاک روح کا سایہ بھیج رہا ہے، اپنی قدرت کو ڈال رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی قدرت جو ہے وہ سایہ کر رہی ہے. تو آپ لوگوں کا بھی ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ روح اللہ ہے. تو عزیزو، بیٹے کا اصل مقصد مطلب جو ہے وہ یہ ہے
نکلا ہوا، کسی چیز سے نکلا ہوا. اور آپ خود دیکھیں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے روح میں سے نکلا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے اپنا روح بھیجا، اور وہ روح نے جو ہے حضرت مریم یا مقدسہ مریم پر جو تھا وہ سایہ کیا، اور اس قدرت سے وہ حاملہ ہوئی. اور خدا نے اس سے پہلے کہ یسوع مسیح پیدا ہوتے اور یہ پیغام دے دیا کہ یہ میرا بیٹا ہوگا، کیونکہ وہ مجھ سے نکلا ہوگا. تو آپ اس تصور کو اپنے ذہن سے نکالیں کہ اگر ہمارا مسیحوں کا بالکل بھی یہ کہیں پہ بھی تصور نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی جسمانی تعلق یا کوئی ایسا کوئی پہلو یا کوئی عنصر ہے. ہمارا بالکل خداوند پاک ہے. اس نے 33 سال اس زمین پر اپنے گزارے، اور جیسے وہ پاک تھا ویسے ہی جو ہے وہ پاک رہا. اور اس نے کہا کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ آج میں نہیں کہہ سکتی، آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم خطا کرتے ہیں، اور ہر بار خطا کرتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں عزیزو. ہم جسمانی طور پہ پیدا ہوئے ہیں، اس لیے گناہ کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ اس کی اصل جو ہے وہ روح ہے، اس لیے اس نے کوئی گناہ نہ کیا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اور خدا کا کلام ہمیں روحانی تصور دیتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح باپ یعنی خدا سے نکلا، اس لیے وہ خدا کا بیٹا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جیسے ہم خدا اپنے باپ کے بیٹے کہلاتے ہیں، اور کیونکہ ہم اپنے باپ کی اولاد ہیں، اسی لیے وہ بھی خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، کیونکہ وہ اس میں سے نکلا، اور جس نے ولادت میں حصہ ڈالا اپنے پاک روح کی قدرت سے، وہی اس کا باپ ہے. اور اس سے بڑھ کر اور کوئی وضاحت ہو نہیں سکتی ہے. تو عزیزو، آپ سب خداوند کا شکر کریں کہ جو ہمیں اپنے کلام کو سکھاتا ہے، اور ہمارے دماغوں میں سے، ہمارے دلوں میں سے ان ڈارکنس کو دور کرتا ہے. اور ہمیں بالکل اپنے غلط تصور کو پھینکنا ہوگا. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ازدواجی یا کسی قسم کا کوئی غلط آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آتی ہے، تو عزیزو آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ خدا بہت پاک ہے، وہ ایسی تعلقات سے بالکل ہٹ کر ہے. اور ہم مسیحوں کا بہت بڑا عقیدہ ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو حقیقت ہے وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، اور وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس لیے ہم یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. عزیزو، اگر آپ کو آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے مستفید ہوں، اور دوسروں کی موٹیویشن کے لیے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ خدا کا چینل ہے، اس کو پروسپر ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، اس لیے آپ بھرپور حصہ ڈالیں اس کو دیکھنے میں، سبسکرائب کرنے میں، اور لائک کرنے میں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے میں. کیونکہ آپ بھی برابر میرے ساتھ ایسا کر کے آپ برابر میرے ساتھ جو ہے ایونجلزم میں حصہ ڈال سکتے ہیں. خداوند ہم سبوں کو برکت دے. نئے ٹاپک کے ساتھ خدا کی مرضی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.